बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख़वातीन हज़रात, सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कल ऐवान सदर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत वसीला हक की कुरानंदाजी की। इस मौके पर खिताब करते हुए आपने फरमाया, हमने साबित कर दिया है 4.5 साल में कि न कि हम जमहूरियत चला भी सकते हैं मगर हम बर्दाश्त का भी मायदा रखते हैं, इसलिए कि जमहूरियत बिना बर्दाश्त के नहीं चलती। मैं सदर साहब के इस दावे से इत्तफाक करता हूं। वाकई अगर जमहूरियत का मतलब इक्तदार होता है, 5 साल पूरे करना होता है, तो ये पाकिस्तान की तारीख की कामयाब तरीन हुकूमत थी। सदर साहब ने कमाल दानिशमंदी के साथ उन तमाम कुव्वतों को किसी न किसी मसले में उलझाए रखा जिनसे हुकूमत को खतरा हो सकता था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुल्क की दूसरी बड़ी सियासी जमात है। सदर साहब ने इसे पंजाब हुकूमत देकर उलझा दिया, चुनांचे ये 4.5 साल तक पंजाब हुकूमत बचाती रही। ANP सूबा खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी सियासी जमात है, इसे सूबा खैबर पख्तूनख्वा दे दिया गया। GUI सरहद और बलोचिस्तान में अच्छी पोजीशन की हामिल है, इसे वफाक और बलोचिस्तान दोनों में इक्तदार में शामिल रखा गया। मौलाना फजलुर रहमान वफाक में इत्तेहाद से निकल गए तो इन्हें भी प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी इसके बावजूद मिलती रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जनरल परवेज मुशर्रफ की बाकियात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दुश्मन जमात थी। इसे न सिर्फ वफाकी हुकूमत में शामिल कर लिया गया बल्कि बेनजीर भुट्टो के कत्ल में नामजद चौधरी परवेज इलाही को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया गया। MKM का कराची और हैदराबाद में बिला शिरकत गहरे होल्ड है, इसे वफाक और सिंध हुकूमत में शामिल कर लिया गया, लिहाजा तमाम सियासी जमातें इक्तदार में शरीक हो गईं और इस दौरान अगर किसी ने बगावत करने की कोशिश की तो उसके सर पर खतरे की कोई चमकती हुई तलवार लटका दी गई। मसलन MKM के सामने डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा खड़े कर दिए गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सामने आ गई। ANP के लिए हजारा सूबे की तहरीक और JUI काफी थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के लिए NICL का स्कैंडल काफी था। यूसुफ रजा गिलानी साहब को कंट्रोल करने के लिए हज स्कैंडल और एफिड्रीन काफी थी और अब फौज को बदनाम करने के लिए आर्मी चीफ पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स के चीफ ब्रिगेडियर फहीम को हटाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। सदर साहब ने 4.5 साल में तमाम सियासी जमातों को एंगेज करके रखा, ये वाकई सियासी कामयाबी थी। जबकि दूसरी तरफ फौज को वजीरिस्तान, अफगान बॉर्डर और अमेरिका के साथ फंसाए रखा, अमेरिका को तालिबान से उलझाए रखा और आखिर में अदलिया के सर पर डॉक्टर अरसलान की तलवार लटका दी गई। चुनांचे इस जमहूरी शतरंज के जरिए सदर साहब ने वाकई कमाल कर दिया। इन्होंने वाकई साबित कर दिया कि जमहूरियत सिर्फ यही चला सकते हैं। लेकिन अगर, जी हां, अगर जमहूरियत का मतलब गवर्नेंस होता है, मुल्क को चलाना होता है, तो बदकिस्मती से ये 4.5 साल पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन साल थे। हुकूमत ने अंदरूनी कर्जे 13,000 अरब तक पहुंचा दिए, डॉलर 60 से 95 रुपए तक पहुंचा दिया गया, सरमायाकारी तकरीबन खत्म हो गई, पूरा मुल्क मोर्चा बन गया, बलूचिस्तान और कराची खाना जंगी तक पहुंच गए, कानून और इंसाफ मजाक बन गया, कौमी सियासत छोटे छोटे तालाबों में तकसीम हो गई, बिजली का शॉर्टफॉल औसतन 4,000 मेगावाट तक पहुंच गया, इंडस्ट्री बंद हो गई, कारोबार मंदे में चले गए, करप्शन के इल्जामात मामूल बन गए, पार्लियामेंट मजाक बन गई, NICL, मैमो स्कैंडल और एफिडीन जैसे स्कैंडल्स ने मुल्क को डस्टबिन बना दिया। रेलवे, PIA, स्टील मिल और OGTC जैसे इदारे जमीन पर लेट गए। महंगाई और बेरोजगारी इंतहा को छूने लगी। अमरीकी सफीर पाकिस्तान का वायसराय बन गया। रहमत डेवल्स जैसे लोग सड़कों पर धन बनाने लगे और सिर्फ एक शख्स के चंद मिलियन डॉलर्स बचाने के लिए पार्टी को वजीर आजमों की कुर्बान गाह बना दिया गया और लोग सरेआम कहने लगे कि कितने गिलानी, कितने राजे हटाओगे, हर घर से एक राजा, एक गिलानी निकलेगा। लिहाजा अगर गवर्नेंस को देखा जाए तो कौम को 40 साल तक इन 4.5 सालों का तावान अदा करना पड़ेगा और शायद मुल्क इसके बावजूद वापस पटरी पर ना आ सके। चुनांचे आपने जमहूरियत चला ली, लेकिन आपने मुल्क को चलने के काबिल नहीं छोड़ा। लिहाजा अगर ये कामयाबी है तो फिर आप पूरी कौम की तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए। ख़वातीन हज़रात, मुल्क में एक बार फिर दहशतगर्दी की लहर सर उठा रही है। कल जनूबी वजीरिस्तान में 100 से ज्यादा दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर हमला करके 9 जवान शहीद कर दिए। नौशहरा और इस्लामाबाद मोटरवे की 2 पुलिस चौकियों पर धमाके हुए और जैकबाबाद में खुशहाल खां खटक एक्सप्रेस को बम से उड़ाने की कोशिश की गई। 3 मुसाफिर शहीद हो गए।
جبکہ دوسری طرف نئے صوبوں کے قیام کا ایشو مزید الجھ گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کو تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ اتحادی جماعتیں ایسا ضرور کرنا چاہتی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو کیا اعتراض ہے؟ کیا نئے صوبے واقعی بن جائیں گے اور کیا سیاسی جماعتوں کو ان نان ایشوز میں الجھنے کی بجائے اصل مسائل کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے؟ یہ دونوں سوال ہمارے آج کے پروگرام کا ایشو ہوں گے۔ ہمارا آج کا سوال نوٹ کر لیجئے، کیا حکومت نئے صوبے بنانے میں واقعی مخلص ہے؟ ہمیں فیس بک اور 247 پر جواب دیجیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید، خوشات مہمانوں کا تعارف کرواتا چلو۔ جمشید دستی صاحب ہمارے پہلے مہمان ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، سرائیکی صوبے کے حامی ہیں، لیکن ابھی تک پروگرام میں پہنچے نہیں ہیں، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان خرم دستگیر صاحب ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے، نئے صوبوں کے بارے میں جو کمیشن بنا ہے یہ پارٹی اس کے مخالف ہے۔ خرم دستگیر صاحب بھی ابھی تک یہاں نہیں پہنچے اور ان کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ لاہور میں محمد علی دورانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، لاہور اسٹوڈیو میں ہیں، پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، بہاولپور صوبے کی بحالی کے حامی ہیں اور یہ صوبے کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے دورانی صاحب کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد اپنے دوسرے دونوں مہمانوں کا انتظار کریں گے۔ دورانی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا دورانی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا جو مطالبہ ہے بہاولپور کو دوبارہ صوبے کا سٹیٹس دینے کا وہ پیچھے چلا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید بھائی، اس میں جہاں تک اس کا جو کمیشن بنا ہے اس کی ٹرمز آف ریفرنس ہیں، ان میں تو بہاولپور صوبے اور جنوبی پنجاب صوبہ دونوں جو ہیں ایٹ پار ہیں، اور یہ کمیشن جو ہے اس کا دائرہ کار جو ہے وہ ان دو صوبوں پر ہی مشتمل اپنی رپورٹ دینا ہے، ان دو صوبوں کے قیام کے لیے اپنی رپورٹ دینا ہے، اور یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ اس سے دائیں بائیں ہو سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہاولپور صوبے کی جو جدوجہد تھی اس نے جنوبی پنجاب کے صوبے کو بھی جسٹیفائی کیا، اور اب انشاءاللہ دو صوبے بنیں گے، چونکہ صوبائی اسمبلی کی متفقہ قراردادیں جو ہیں وہ دونوں قومی پارٹیوں کے اپنے دستخطوں سے پوری عوام کے سامنے ہے اور پوری دنیا کے سامنے ہے، اور اس سے کوئی مفر اب نہیں ہے۔ اگر مخالفت ہوگی اور اگر کوئی اس کے اندر اختلافات ہوں گے تو اختلافات ریزالو کرنے پڑیں گے، 18ویں ترمیم کی طرح، 19ویں ترمیم کی طرح، 20ویں ترمیم کی طرح، لیکن بنیں گے یہی دو صوبے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ اور کوئی صورت مجھے نظر نہیں آتی اس میں سے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ بہاولپور کے صوبے کی جو بحالی ہے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی متفق ہے، وہ بھی کرنا چاہتی ہے اور نون لیگ بھی کرنا چاہتی ہے، دونوں پارٹیز واقعی صوبے کو بحال کرنا چاہتی ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ جی ہمیں تو فیس ویلیو پہ لینا چاہیے۔ فیس ویلیو پہ لیں تو یہ میرے پاس جو قراردادیں پڑی ہوئی ہیں دونوں صوبائی اسمبلی کی، اس کو بہاولپور کی قرارداد کو بھی پی ایم ایل این نے پیش کیا، پیپلز پارٹی نے اس کو پڑھا، پی ایم ایل کیو نے پڑھا، اور باقی بھی چھوٹے جو گروپس تھے انہوں نے بھی پڑھا۔ اسی طرح جنوبی پنجاب کی جو قرارداد تھی اس کو بھی دونوں نے پڑھا اور اس کے بعد پیش کیا۔ اس کے بعد جو یہ پریزیڈنٹ صاحب نے لیٹر لکھا ہے اسپیکر کو، جس میں کہ ٹرمز آف ریفرنس انہوں نے ڈیفائن کی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ان دا میٹر آف امپلیمنٹیشن آف ریزولوشن پاسڈ بائی نیشنل اسمبلی آف پاکستان اینڈ پروونشل اسمبلی آف دا پنجاب فار کریشن آف 2 new provinces, namely province of Multan and province of Bahawalpur from the existing province of Punjab۔ تو اس لحاظ سے اس وقت تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں کہ کوئی پارٹی کہہ سکے کہ جی ہم اس میں ہیں اور اس میں نہیں ہیں۔ لیڈروں کے بیان آتے رہتے ہیں، اور وہ بیان جو ہیں، میں نے تو پہلے دن آپ ہی کے پاس جب پروگرام تھا میں نے کہا تھا کہ ساری پارٹیوں کو اس مطالبے کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا، جو نہیں کرے گی اس کے امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ لیکن اس میں دورانی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے صدر صاحب یہ چاہ رہے ہوں یا وزیر اعظم صاحب چاہ رہے ہوں، لیکن جو پارٹی کے وہ تمام لوگ جن کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے وہ شاید متفق نہ ہوں بہاولپور کے صوبے پہ۔ جمشید دستی صاحب کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ظاہر ہے ان سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے اپنا موقف تبدیل کر لیا ہے یا پھر وہ اپنے پرانے موقف پہ قائم ہے۔ خرم دستگیر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا۔ خرم صاحب، یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا کیا اختلاف ہے نئے صوبوں پہ؟
ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم نے تو جو ہماری کنسیڈرڈ تھنکنگ ہے وہ پنجاب اسمبلی میں جو مسلم لیگ نون کی طرف سے پیش کیے گئے دو جو قراردادیں ہیں وہ ہیں, جن میں ایک قرارداد بڑی اسپیسیفک ہے بھاولپور صوبے کی بحالی کے معاملے میں, نئے صوبے کی, وہ تو پیپلز پارٹی بھی چاہ رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسری قرارداد یہ کہتی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے مطالبہ کیا گیا کہ ایک کمیشن بنایا جائے جو نئے صوبوں کی تشکیل کے بارے میں گفتگو کرے بشمول جنوبی پنجاب, جس کا یہ ذکر کیا. اب ہمارا جو ایشو اگر کوئی ہے وہ یہ ہے کہ کمیشن پنجاب اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے. کمیشن جو ہے وہ ملک میں جس طرح ہندوستان میں ایک ایسا کمیشن جو نئے صوبوں کے لیے قائم ہو, اور جب بھی کوئی ایسا ایشو ریز ہو جیسے اگر پنجاب اسمبلی نے ریز کیا ہے, لیکن صرف پنجاب اسپیسیفک کمیشن نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جس صوبے نے بلا شبہ اس صوبے کی تقسیم ہونی ہے اس کی عوام کی رائے جو منتخب نمائندوں کے ذریعے اس سے اظہار ہونا ہے وہ رائے جو ہے وہ بھی مقدم رکھنی چاہیے. ابھی یہ ہے کہ صدر محترم نے جو ایک جمپنگ دا گن میں سے کہوں گا کہ وقت سے پہلے ایک موو کر دی کہ اس سے پہلے کہ وہ کمیشن کے اوپر ایک پوری بحث ہو جاتی خاص طور پر اس کے ٹرمز آف ریفرنس کے اوپر کہ بھی وہ کون سی بنیادیں ہیں جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں جنوبی پنجاب کا صوبہ اور بہاولپور کی بحالی جو ہے وہ چاہیے. تو اس اختلاف نہیں, وہ کمیشن بنے گا تو ٹرمز آف ریفرنس بنیں گے, اگر کمیشن ہی نہیں بنے گا تو چونکہ انہوں نے اسپیسیفک قراردادوں کا حوالہ دیا اس میں بڑی وضاحت سے اس قرارداد میں جو پنجاب اسمبلی میں اس میں لکھا گیا ہے کہ مختلف جو معاملات ہیں, پاپولیشن ہے اس میں, جو ان کے آبی وسائل ہیں, دوسرے زرعی وسائل ہیں, وسائل پانی کی جو تقسیم ہے, سینٹ کا ایشو ہے, ان ایشوز کو تھوڑا سا سامنے رکھ کر یہ معاملہ ہونا چاہیے. اگر اس کے بغیر ایک کمیشن جب بن گیا آپ اس میں شامل ہوں گے, یہ ساری چیزیں تو کمیشن ہے طے کرنی. اگر آپ کمیشن کا بائیکاٹ ہی کر دیں گے تو یہ کہاں ڈسکس ہوں گی؟ یہی رائے ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی اپنا ایک پراپر آئینی پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بھجوا دیا ہے اسی بات پر کہ جب تک پنجاب اسمبلی کی طرف سے باقاعدہ طور پر وہ اسپیکر جو ہے وہ قرارداد تو آپ لوگوں نے پاس کی نا پنجاب اسمبلی میں, ہو گئے. اس کے بعد آپ غور کریں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں نئے صوبوں کے لیے اگر کوئی واقعی ٹھوس پیش رفت ہے تو وہ مسلم لیگ نون کی دو قراردادیں ہیں جو پاس ہوگی, پنجاب اسمبلی نے پاس کر لی. اس کے بعد وفاق نے اس پہ کمیشن بنانا تھا, آپ نے درخواست کی کہ ایک کمیشن بنایا جائے, اس وفاق نے کمیشن بنا دیا. اب آپ اس کمیشن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ پراپر کنسلٹیشن صوبہ پنجاب سے ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں ہوئی. بس کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہی بات ہے کہ جو اسپیکر پنجاب اسمبلی کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ ڈومینیٹ کریں, اور دو لوگ ہم سمجھتے ہیں یعنی پنجاب سے ہونے چاہیے. تو پنجاب ہم نے یہ نہیں کہا, اس وقت کمیشن نے کہا کہ دو لوگ ہوں گے. ہماری یہ رائے ہے کہ اس میں پنجاب کی بھرپور نمائندگی ہونی چاہیے اگر یہ کیس ہمیں پہلے ڈسکس کرنا ہے. لیکن سب سے بڑا اعتراض اسی پر ہے کہ پنجاب اسپیسیفک کمیشن نہیں ہونا چاہیے, کمیشن ٹو فارم نیو پروونسز وچ شیل کنسیڈر پنجاب. لیکن اس پہ قرآن صاحب کیونکہ جو اعتراض کیا جاتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اس موقف پر, وہ یہ کیا جاتا ہے کہ صرف پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں پہ یہ قرارداد پاس ہوئی ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے. تو جب ظاہر ایشو ہی پنجاب کا ہے تو پنجاب کے ایشو پر ہی کمیشن بنے گا. دوسرے صوبوں میں بلوچستان میں تو کوئی قرارداد پاس نہیں ہوئی, سندھ میں کوئی قرارداد پاس نہیں, خیبر پختونخوا میں کوئی قرارداد پاس نہیں. انہوں نے نظر انداز کیا ہے وہ قرارداد جو مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی میں جمع کرائی تھی کہ بھئی فاٹا صوبہ بھی بننا چاہیے اور ہزارہ صوبہ بھی. سر وفاق کا نہیں, ایشو صوبوں کا ہے. اگر صوبے کی اسمبلی یہ قرارداد پاس کرے گی تو اس کے بعد وفاق ایکٹیو ہوگا. وفاق نے فیصلہ نہیں کرنا, یہ صوبے کی طرف سے ہونا ہے. خیبر پختونخوا میں کوئی قرارداد پاس نہیں ہوئی, بلوچستان میں کوئی قرارداد پاس نہیں ہوئی, سندھ میں کوئی قرارداد پاس نہیں ہوئی. لہٰذا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو صوبوں کا مطالبہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں تقسیم کریں, تو آپ کہتے ہیں ان کو بھی تقسیم کریں. آپ نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صوبوں کو تقسیم, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن شوڈ ناٹ بی پنجاب اسپیسیفک. صرف یہ ہماری رائے ہے کہ پاکستان میں اب ایک پرماننٹ ایک انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے جو نئے صوبوں کی رائے, آخر ہزارہ صوبہ کی طرف سے آوازیں اٹھی ہوئی ہیں, جو بہت سارے اور بھی. آپ اگر ہم نے فاٹا کو خیبر پختونخوا کے ارکان کو کہیں کہ وہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں چلے جائیں, وہاں قرارداد پاس کروائیں, وہ بھی کریں گے. دیکھیں وفاق کی طرف سے یہ کہنا کہ جی ہم ایک پنجاب کو تقسیم کرنے کے لیے کمیشن بنا رہے ہیں, اس پر ہمیں اعتراض ہے. وہ ضرور بنائیں, قائم کرنے کے لیے ضرور بننے چاہیے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسا کرائیٹیرین اسٹیبلش ہو جائے, میں نے کہا آبادی کی بنیاد پہ, ڈسٹنس کی بنیاد پہ, آبی وسائل جو بھی ان کے ریسورسز ہیں, نیچرل بھی اور انڈسٹریل بھی اور مین میڈ بھی, ان کی بنیاد پر ایک فارمولا طے ہونا چاہیے. صرف ہمیں جذبات کی بنیاد پہ کہ جی یہ بنا دیں, اتنے لوگ یہاں ہونے چاہیے, وہ معاملہ درست نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے گا درانی صاحب کہ آپ کا کیا خیال ہے, پورے پاکستان کی شیپ بدلنی چاہیے, مزید صوبے بننے چاہیے, بلوچستان کو 3-4 حصوں میں تقسیم کر دینا چاہیے, سندھ کو بھی تقسیم کر دینا چاہیے, خیبر پختونخوا کو بھی کر دینا چاہیے, یا پھر صرف پنجاب
جس کی طرف سے مطالبہ آ رہا ہے کہ صوبہ بہت بڑا ہے، 10 کروڑ آبادی ہے اس کو سنبھالنا مشکل ہے، پہلے صرف پنجاب کو تقسیم کر لینا چاہیے اور اس کے بعد دوسرے صوبوں میں اگر اس قسم کا مطالبہ سامنے آتا ہے تو وہاں پہ بھی تقسیم کر لیا جائے اس کو بھی؟ اس میں جاوید صاحب جو صوبوں کے مطالبے ہیں جو مختلف علاقوں سے آ رہے ہیں ان تمام میں وزن ہے. فاٹا کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. ہزارہ کے اندر لوگوں نے جانے دی، وہاں سے مطالبہ نہیں آ رہا، نہیں وہاں سے مطالبہ نہیں آ رہا، وہاں کے ممبران تو مطالبہ کرتے ہیں. اس لیے میں جو ابھی بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ موجودہ جو کمیشن بنا ہے، یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ چونکہ پنجاب سے ریزولوشنز آئیں تو یہ اس پرسپیکٹو میں بنا. لیکن اگر آپ انڈیا کی مثال لیں، انڈیا میں جو سب سے پہلے صوبوں کا پروسیس 1953 میں شروع ہوا تھا، اس کے لیے ایک اسٹیٹ ری آرگنائزیشن کمیشن بنا تھا جو کہ جسٹس فضل علی کی سربراہی میں تھا، اور یہ ایک کافی عرصے تک ایک پرماننٹ کمیشن کے طور پہ کام کرتا رہا جو نئے صوبوں سے متعلق ایشوز کو ڈیل کرتا تھا. لیکن بعد میں یہ کہ ایک سیپریٹ کمیشن بننا چاہیے، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک سیپریٹ کمیشن بننا چاہیے، لیکن پاکستان میں جب بھی ایسا ایشو ہو تو اس کمیشن کے پاس چلا جائے، لیکن وہ کمیشن پارلیمنٹیرینز کا نہیں ہو سکتا. یہ اصل میں جو یہ کمیشن ہوتا ہی وہ ہے جس میں پارلیمنٹیرین سے ہٹتے ہوئے، اگر آپ نیشنل کمیشن کی بات کہیں گے تو نیشنل کمیشن کانٹ بی بیسڈ آن اونلی پارلیمنٹیرینز، اس میں آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ بھی آپ کو لوگوں کو لینا ہوگا اسپرٹ. لیکن اس اسپیسیفک کیس میں اچھا درانی صاحب ہولڈ پر رہیے گا. جمشید دستی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، ظاہر ہے ان کا موقف لینا بڑا ضروری. دستی صاحب آپ کے آنے سے پہلے درانی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بہاولپور صوبہ تو بحال ہو رہا ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ مخالفت کی کہ بہاولپور کا الگ صوبہ نہیں بننا چاہیے، لیکن درانی صاحب اس وقت کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ ابھی تک اپنے موقف پہ قائم ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنا موقف تبدیل کر لیا؟ گزارش ہے جوہر صاحب کہ سب سے پہلے تو میں آپ کی بات کرتا ہوں کہ جنوبی پنجاب میں بہاولپور بھی شامل ہے. جب ہم نے جنوبی پنجاب صوبے کی بات کی، بلکہ سریکی کا لفظ آیا، سریکی کا لفظ لسانی تھا، ایک سائڈ پہ کر دیا کہ جنوبی پنجاب. پھر اس میں ان نے بہاولپور کی بات کی مسلم لیگ نون نے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر بہاولپور کا بھی سٹیٹس بحال بنتا ہے، اگر وہ بہاولپور صوبہ رہا ہے تو یہ کمیشن بن رہا ہے، کمیشن اس میں جو ڈیسائیڈ کرے گا. الحمدللہ اس کا میں بھی ممبر ہوں. اب ہم بیٹھے ہیں، 2 قراردادیں پنجاب اسمبلی نے جو 9 مئی کو پاس کی ہیں وہ کمیشن کے لیے بھیجی ہیں، کمیشن بن چکا ہے. اب اس پہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ بہاولپور صوبہ بنتا ہے، جنوبی پنجاب بنتا ہے. وہ معاملہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ میرا آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ بہاولپور؟ ہماری ذاتی رائے کہ اب میں حصہ ہوں کمیشن کا، میں پہلے اپنی کوئی ذاتی رائے نہیں دے سکتا، پوری کمیشن کی رائے ہوگی، اس کی سفارشات آئیں گی، اور ہم ضروری ہے کہ انشاءاللہ کیونکہ ایک رسم و رواج ہے، ایک سسٹم ہے، اور بہاولپور کے لوگوں کو باقاعدہ طور پہ ہم نے اس میں شامل بھی کیا ہے. جو عارف عزیز شیخ صاحب ہیں MNA پیپلز پارٹی سے، اور نون لیگ کے سعود مجید صاحب کا نام ہے جو نہیں آ رہے اس پہ، اور کمیشن جو بھی فیصلہ کرے گا میں سمجھتا ہوں وہ محبت سے پیار سے کرے گا. بہاولپور کے لوگ بھی اس پہ راضی ہوں گے، جنوبی پنجاب کے لوگ بھی جو سارے اس پہ راضی ہوں گے. مقصد یہ ہے کہ جب یہ بنیاد بنی ہے اس سے یہ کیوں نکل رہے ہیں؟ کون؟ اب نون لیگ کلیئر ہے، نکل چکی ہے، بلکہ ہم اس کو آج بھی ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا ہے، کل بھی کیا ہے، آئندہ بھی کریں گے کہ باقی سارے معاملات پہ آپ بیٹھ گئے ہو، آپ نے خود ہی کہا اس چیز کو تسلیم کیا. تو اب آپ ہزارہ کی بات کرو، فاٹا کی بات کرو، تو میں کہتا ہوں ہزارہ کا تو معاملہ اس وقت میں نواز شریف صاحب نے دفن کر دیا تھا جب خیبر پختونخوا کی اس نے بات کو تسلیم کیا، ان کے نام کو تسلیم کیا، اور تیسری دفعہ وزیر اعظم کی جو شرائط تھی وہ ANP مان گئی تھی، اس پہ احتجاج ہوئے، جلاؤ گھراؤ ہوا اور ان کے دفاتر توڑے گئے. آج ان کو یہ جہاد ہے، پھر یہ قرارداد ان کے سامنے ہے، خود انہوں نے اس پہ واضح کیا. اچھا یہ کیوں بھاگ رہے ہیں اس سے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بھاگ اس لیے، اگر یہ بھاگ رہے ہیں جوہر صاحب یقین مانو میں کروں، میں کبھی ذاتی بھاگنے سے نقصان ہوگا. اب یہ کہیں گے کہ ہم کمیشن پہ اعتراض کریں گے، یہ وہ، اور ہم بچ جائیں گے، نہیں، اب خون خرابے کی طرف محلات جائیں گے. مسلم لیگ نون کے سینئر عہدیداران آج سے کل سے میرے سے وہ رابطے میں ہیں، وہ لوگ وہ کہہ رہے تھے کہ جب خود انہوں نے کہا ہے، بہاولپور کے لوگ مجھے فون کر رہے ہیں کہ اب جب انہوں نے کہا کہ بھی صوبہ بننا چاہیے، بہاولپور بحال ہونا چاہیے، اب ایک کمیشن بن چکا ہے جس کی خود سفارش کر کہ پیچھے ہٹنے تو ہمارے سے زیادتی کریں. یہ تو اب پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ آپ نے انیشیٹو لیا یہ اور اس کے بعد آپ ہٹ گئے ہیں اسے. جی جو میں نے عرض کیا کہ ہمارا اعتراض اس کمیشن کی فارمیشن کے اوپر ہے کہ یہ درست طریقہ نہیں ہے. دیکھیں ہمیں وقتی سیاسی ضرورت
یا الیکشن میں سلوگنیئرنگ کے لیے صوبے نہیں بنانے. صوبوں کی بنانے کی اگر واحد بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اس سے عوام کی اس وقت جو موجودہ صورت ہے اس سے صوبے بنانے سے فلاح میں اضافہ ہوگا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی یہ ڈیمونسٹریٹ ہونا ہے, اس کا اظہار ہونا ہے کہ کیا نئی صوبے بنانے سے ہمارے پاس ایڈمنسٹریشن امپروو ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ ساری باتیں پہلے آپ نے خود فیصلہ کرنا تھا, یہ ساری چیزیں آپ نے پہلے ڈیسائیڈ کرنی تھی قرارداد پاس کرنے سے پہلے. جب ہماری قرارداد پاس کر لی ایشو یہی ہے, اس کے بعد اب یہ آپ ری ایونٹ نہیں ہے کہ ضرور پڑھے جی, ضرور پڑھے. مسلم لیگ نون کے الفاظ ہیں, یہ پڑھ دیں. یہ 9 مئی کو قرارداد پاس ہوئی ہے پہلی, جو صوبائی اسمبلی پنجاب کا یہ نمائندہ ایوان وفاقی حکومت سے صوبہ جنوبی پنجاب کی تشکیل کا مطالبہ کرتا ہے, اور اس نئے صوبے کی تشکیل کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وفاقی حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہے کہ فی الفور ایک قومی کمیشن تشکیل دیا جائے فوری, جو نئے صوبوں سے متعلق تمام کلیدی معاملات, پانی و دیگر وسائل کی منصفانہ تقسیم, جغرافی حد بندی سمیت تمام آئینی قانونی انتظامی معاملات پر فوری فیصلہ دے, فوری, اور نئے صوبے کی تشکیل کے عمل کو جلد مکمل کرے. جلد, بالکل ٹھیک. جلد. اب دیکھیے یہی بھاولپور مجھے بریک لینا تھے, بریک کے بعد یہیں سے اسٹارٹ بریک کو بریک کے بعد واپس آ رہا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خوش وقفے سے پہلے جمشید دستی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ تحریک کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اٹھائی گئی تھی اور اس کی بنیاد پہ یہ کمیشن بنا تھا, اور یہ ایک قرارداد پڑھ رہے تھے جس کا تعلق پنجاب اسمبلی کے ساتھ, اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے قرارداد پیش بھی کی تھی اور پاس بھی کروائی تھی. اس کا ایک حصہ یہ پڑھ چکے تھے, دوسرا حصہ یہ پڑھنے والے پڑھ دیں. دوسرا یہ ہے کہ جی صوبائی اسمبلی پنجاب ایک ہی دن کی یہ قرارداد ہے 9 کی. صوبائی اسمبلی پنجاب کے ایوان کی رائے کہ بہاولپور کے عوام کو جو ایک طویل عرصہ سے بہاولپور صوبہ کی بحالی کی جدوجہد کر رہے ہیں, اور یہ مطالبہ نیا صوبہ بنانے کا نہیں بلکہ سابقہ صوبے کو بحال کرنے کا ہے, جس کی بنیاد انتظامی, جغرافی, تاریخی, آئینی اور سیاسی حقائق ہیں. ان حقائق کی بنیاد پر اس ایوان کی رائے کہ سابقہ صوبہ بہاولپور کو بلا تاخیر بحال ہونا چاہیے, لہذا یہ ایوان صوبہ بہاولپور کی فی الفور بحالی چاہتا ہے, اور وفاقی حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہے کہ فی الفور ایک قومی کمیشن تو بنا دیا انہوں نے, آپ کا مطالبہ اچھا. یہ پھر انہوں نے ایک اعتراض کیا کہ صدر پاکستان کون ہے, یہ فرسٹ کاپی کاروائی کے لیے جو بدرہ اطلاع اپنا سیکرٹری جنرل ٹو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان اسلام آباد, انہوں نے ان کو بھیجی, اور صدر صاحب کا جو آئینی طور پہ میسج تھا وہ قومی اسمبلی میں آیا, اور انہوں نے کہا کہ بھی ان کو جو ہے نا 6 سینیٹر 6 فلاں پنجاب اسمبلی ڈاکومنٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو دیکھیں ایک کلیئر کر دوں آپ کریں. چودھری صاحبان اسحاق ڈار صاحب نے سینیٹر رفیق رضوانہ صاحب کا نام دیا, انہوں نے دیا. اس کے بعد شیخ آفتاب صاحب سے نام مانگے, انہوں نے کہا جی میں نے نام منظوری کے لیے چودھری نثار علی خان صاحب کے پاس بھیجے. یہ 15-20 دن گزر گئے, بار بار رابطہ رہا ان کے ساتھ کہ بھائی خود ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ فوری عمل, فوری کا لفظ آپ نے 2 جگہ استعمال کیا, دوسری طرف آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہو. پنجاب اسمبلی کے اسپیکر سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا جی ہم نے بڑے چھوٹے میاں صاحب کے پاس بھیجنا ہے, پھر بڑے میاں صاحب کے پاس, انہوں نے بھی اس کو بار بار اسمبلی کی طرف سے بھی فون بھی گئے, پھر لیٹر بھی لکھے گئے دوبارہ. اب اسپیکر آئینی طور پہ پابند نہیں ہے, کسی کا انتظار کرے, یہ چیز ہے, مگر اخلاقی طور پہ ہم نے کوشش کی. جب یہ خود چلے گئے بعد میں ان کا جو بات بھی کلیئر ہو گئی کہ جی ہم نہیں آنا چاہتے, اب تبدیلی چاہتے ہیں, یا ان میں کوئی مسئلہ ہے تو آ جائیں, بیٹھے, ان کو کوئی اعتراض ہے, کوئی بات ہے, جیسے 18ویں آئینی ترمیم میں بیٹھے ہیں, 20ویں میں بھی ان کو اعتراض یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ صرف پنجاب کو تقسیم نہیں ہونا, پنجاب کی قرارداد ہے نا, خیبر پختونخوا کے لیے ہے, بلوچستان کی ہے, اگر ان کو ضرورت ہے, ان کے لیے صوبے کی 2-3 اکثریت نے کہا ہے نا ضرورت ہے, تو پنجاب اسمبلی کیونکہ اگر اس ڈاکومنٹ کو دیکھا جائے تو یہ بالکل ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں جہاں جہاں فیڈرل گورنمنٹ کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب وزیر اعظم پاکستان ہے. The President of Pakistan is not the federal government. اور یہ بڑی کلیئر بات, نیا اعتراض کر رہے ہیں. نہیں آپ نے, میری گزارش ہے کسی بھی آئینی مجھے یہ بتائیے پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی کو ڈائریکشن کون دے سکتا ہے, وزیر اعظم دے گا یا پریزیڈنٹ دے گا؟ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ دے گا بھائی. ڈائریکشن دیکھیے, مجھے بتائیے کہ قومی اسمبلی جمپنگ جگن ایشو یہ ہے
کہ یہ کام پرائم منسٹر پاکستان کا تھا کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں کو ہے، بلا کے کنسلٹیشن شروع کرتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کمیشن کیسے فارم کرنا ہے، کیا اس کے لیے پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی کا ریزولوشن ہوگا؟ جب پارلیمنٹ کو کال کون کرتا ہے مجھے بتائیں، وزیر اعظم کرتا ہے یا پریزیڈنٹ کرتا ہے؟ پریزیڈنٹ کال کرتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ڈائریکشن پارلیمنٹ سے دی جائے گی وہ بڑا پریزیڈنٹ کی طرف سے ہوگی۔ صدر پاکستان سے استدعا نہیں کی گی پنجاب اسمبلی کی طرف سے، وفاقی حکومت کو کہا گیا ہے، اینڈ پریزیڈنٹ پاکستان از ناٹ دا فیڈرل گورنمنٹ۔ یہ بڑا کلیئر بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے نہیں کہ جب تک یہ پروسیس اس میں اس وقت یہ جو لیٹر پنجاب کے ہے اس میں پرائم منسٹر کو بھیجا گیا لیٹر؟ ہاں بھیجا گیا۔ اب ہم نے نام مانگے ان سے، ہم نے انتظار کیا، ہم نے نام مانگے، ہم نے ان سے بات کی، اب یہ خود چلے گئے۔ اب پھر بھی تہمینہ دولتانہ صاحبہ جیسی ان کی مضبوط پارلیمنٹیرین، سینئر پارلیمنٹیرین سعود مجید صاحب کا نام ہے، اگر ان پہ ان کو اعتراض ہے اور دے دینا۔ ان کے 5 لوگوں کو ہم نے اس پہ شامل کیا، 5 لوگوں کو، باقی پارٹیوں کے بھی 1-1 2-2 لوگ آگے، تاکہ یہ اکٹھے بیٹھ کے، کیونکہ قومی اسمبلی میں تمام پارٹیاں انہوں نے 2 اکثریت میں ووٹ دینا ہے، سینٹ میں بھی دینا ہے، تو اب انہیں یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور یہ آ جائے۔ ہم پروگرام سے بھی کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے عوام کے ساتھ ظلم نہ کریں، یہ زیادتی نہ کریں، جو کہ اتنی بڑے مسائل ہیں، وہ 64 سال ظلم کا شکار ہے۔ خدا اگر زیادتی کرنی ہوتی تو یہ ریزولوشن آ جائے نا، لیکن نہیں، اگر ہم نے نواز شریف صاحب اس کو موقف کیوں نہیں دیتے؟ بڑے واضح موقف دے چکے ہیں۔ اگر ہم نے نئے صوبے بنانے ہیں اس کا پروسیس بہت کلیئر، ٹرانسپیرنٹ اور اصولوں کی بنیاد پہ کرنا ہے۔ کیسے ہوگا اگر آپ بیٹھیں گے نہیں کمیشن میں تو کیسے طے ہوگا؟ دیکھیں یہ ایک وقتی ایشو ہے، آئی ایم شیور کہ اس میں کچھ دنوں میں لیڈران بیٹھ کے اس کا فیصلہ کر لیں گے۔ کمیشن ہمیں جب ہماری اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اعتراض کو سیریس نہ لیا جائے ابھی؟ نہیں، اعتراض سیریس ہیں اور یہ اعتراض پرائم منسٹر پاکستان نے دور کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ پہ آپ ہوئے اعتماد نہیں، پریزیڈنٹ سے تو استدعا ہی نہیں کی گئی نا، استدعا تو چونکہ درانی صاحب یہ بتائیے گا کہ دونوں پارٹیوں کا کنفلکٹ ہے اس پہ، دونوں بڑی پارٹیز اور دونوں پارٹیز نے فیصلہ کرنا ہے، آپ ظاہر پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کمیشن کا حصہ ہیں، وہ یہ بتائیے ان دونوں میں سے کس کا موقف ٹھیک لگتا ہے آپ کو؟ میں تو جی یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم ہیں عوام اور ہم نے اپنے مسئلے کے حل کو دیکھنا ہے، ہم جج تو بننا نہیں چاہتے، لیکن ہم آبزرو کر رہے ہیں دونوں پارٹیوں کو بہت کینلی۔ میری جو درخواست ہے دونوں پارٹیوں سے کہ یہ 2 مین سٹیک ہولڈرز ہیں اس ایشو کے اندر، یہ ایشو حل ہوتا ہے اگر یہ دونوں بیٹھتے ہیں، یہ ایشو لٹک جاتا ہے اگر یہ دونوں نہیں بیٹھتے۔ تو میری بڑی دستبستہ درخواست بھی ہے، استدعا بھی ہے اور ڈیمانڈ بھی ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ اس کمیشن کو بیلنس کرنے کے لیے نون کی لیڈرشپ کے ساتھ پہلے ایک، اگر دیکھیں اگر کمیشن میں نہیں بیٹھتے تو دروازے کے باہر بیٹھ کے بھی ڈائیلاگ ہو سکتا ہے، اور پہلے ہوتے رہے ہیں، 18ویں ترمیم میں ہوئے ہیں، 19ویں میں ہوئے ہیں، 20ویں ترمیم تو پوری بنی کمیٹی کے باہر تھی اور پھر اندر آ کے سب لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ آج پرائم منسٹر کو بھی انٹروین کرنا چاہیے اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے اور مل بیٹھ کے۔ درانی صاحب کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی دونوں پارٹیز اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے یا پھر یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے یا پھر الیکشن سٹنٹ ہے؟ یہ دونوں پارٹیوں کی سیاسی ضرورت اور مجبوری ہے، کیونکہ اگر تھوڑی ہے نا الیکشن کے قریب پہنچ کے جب اس سارے مسئلے کو اٹھا لیا گیا تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ تو نہیں ہے کہیں؟ کیونکہ اب تو اسمبلی کے پاس اتنی مدت نہیں رہی کہ یہ اتنا بڑا کام کر سکے۔ دیکھیں جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں پولیٹیکل سٹنٹس جو ہوتے ہیں وہ پبلک انٹرسٹ کے ایکشنز میں بدل جاتے ہیں۔ دیکھیں سیاست جمہوریت کی یہی خوبصورتی، اگر یہ قراردادیں پاس ہوئی ہیں، آپ ماضی میں جائیں تو تمام لیڈروں نے مخالفت کی تھی، پیپلز پارٹی گیلانی صاحب 18ویں ترمیم کے موقع پہ میں نے یہی قرارداد دی تھی، سب نے مخالفت کی تھی، اور آج اللہ کی مہربانی سے یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے، اس خوبصورتی کو نہ سٹنٹ سمجھا جائے نہ۔ دستی صاحب یہ واقعی آپ صوبہ بنا لیں گے، تقسیم کر لیں گے، 2 نئے صوبے پنجاب میں کریٹ کر لیں گے، یا پھر آپ الیکشن کی طرف لے جائیں گے اس کو سارے تقریریں کر کے نیا الیکشن لڑ لیں گے؟ پارٹی کی ایک تاریخ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر آج تک جتنے بھی آئینی معاملات تھے، جتنے مسائل تھے، جتنی جمہوریت کی مضبوطی کے لیے جتنی قانون سازی تھی ہم لوگ نے کی ہے۔ گلگت بلتستان کا ایشو تھا، وہ بھی سیاسی تھا۔ 18ویں آئینی ترمیم آئی، صوبوں کو پاور دی گئی، صدر پاکستان نے اپنے اختیارات چھوڑ دیے، سب کچھ ان کو، یہ سارے معاملات اگر پیپلز پارٹی نے، اگر ہم ان کو کوئی سیاست کرنی ہوتی تو پہلے ہم ان کو وہ اختیارات نہ دیتے، صوبوں کو NFC ایوارڈ دیا گیا، یہ بڑے بڑے کام پیپلز پارٹی نے کیے ہیں۔
اگر اس کو سیاست، ہم تو مسلم لیگ کے سر پہ پگڑی رکھنا چاہتے ہیں، آپ آ جائیں، آپ پنجاب میں آپ کی اکثریت ہے، آپ اکثریتی پارٹی ہے، ہم آپ کے ساتھ اس پہ بیٹھے ہیں، ہر معاملے پہ ہم کبھی اس پہ پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم کو نمبر گیری نہیں بنانا چاہتے، ہم نے مل بیٹھ کے سارے، تو اس پہ بھی یہ خود کہہ رہے ہیں، جب انہوں نے خود جلد کی بات کی ہے تو اس میں کوئی پارٹی والی بات نہیں ہے، نہ جمشید دستی کو صوبے پہ ووٹ ملے ہے، نہ آگے میں نے، یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں، نہ کوئی ایسی بات ہے ان کی مرحومیوں کی، ان کے مسائل ہیں، اور 10 کروڑ آبادی کا وہ صوبہ ہے، نہ ہمارے پاس پانی ہے، نہ سکول ہے، نہ ہیلتھ ہے، نہ ایجوکیشن ہے، فلڈ ہمیں تباہ کر کے جاتے ہیں، جب لوگوں کی پبلک کی ڈیمانڈ، اب دیکھیں میں کہتا ہوں عوام فیصلہ کریں گے، جو منافق ہے، جو میں کہتا ہوں اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اس میں منافقت بھی اگر کوئی سیاست کرنا چاہتا ہے کہ بھی یہ کر کے، میں آپ کو کلیئر کہنا چاہتا ہوں، میں اپنی آپ کے پروگرام میں پوری قوم کے سامنے، وہ کافر شخص ہے، وہ بے غیرت شخص ہے، میں اپنے ایمان سے کہہ رہا ہوں کہ عوام کے مسائل وقفہ لینے دے دستی صاحب، آپ اپنے آپ کو ٹھنڈا کر، مجھے وقفہ لینے دیں، ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ خواجہ صاحب، وقفے پہ جانے سے پہلے جمشید دستی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس ایشو پہ منافقت بھی ہو رہی ہے، سیاست بھی ہو رہی ہے، ساتھ انہوں نے تھوڑے سے ذرا سخت الفاظ بھی استعمال کیے، انہوں نے کہا کہ جو منافقت کر رہا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ آپ جمشید دستی صاحب کیوں محسوس کرتے ہیں کہ اس پہ واقعی سیاست یا منافقت ہو رہی ہے؟ گزارش ہے، اس پہ کلیئر ہے کہ جب مسلم لیگ نون ایک چیز کو تسلیم کرتی ہے، اس کے بعد وہ اس سے انکار کر جاتی ہے، ایک سیاسی کھلی منافقت ہے، اور اس جنوبی پنجاب اور بھاولپور کی عوام کے ساتھ کھلی دشمنی ہے، تو یہ اسٹنٹ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ ہاں، اس حالات سے سخت ترین اعتراض مجھے بچنے کے لیے، دیکھیں اگر پنجاب کے نمائندوں نے ان صوبوں کے بارے میں اگر کوئی پیش رفت کی ہے تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے مسلم لیگ نون کی قیادت میں کی ہے، اور اگر ہم نے اس طرف جانا ہے انشاءاللہ جو نئے جنوبی پنجاب کا صوبہ بنے گا، بہاولپور بحال ہوگا، وہ انشاءاللہ ان مسلم لیگ نون کی قراردادوں پر بحال ہوگا، تو ہم اور فارم ہوگا۔ پوائنٹ یہی ہے کہ ہمیں اس پر لیکن یہ تو نہیں نا کہ حکومت جو مرضی کرے، ہم کہیں اچھا جی آپ حکومت نہیں کر رہی نا، کمیشن اور تمام پارٹیاں، ہمیں اس کے اوپر بڑے ٹھنڈے دل سے لے کر چلنا ہے، کیونکہ جنوبی پنجاب اور بہاولپور لوگوں کی فلاح اس سے وابستہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ محرومی کا جو نیریٹو ہے، جو کہانی ہے، اس کو بند ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم سرائیکی رہے ہیں، جنوبی پنجاب کے رہے ہیں، ایک لانگ لسٹ آف گورنرز، چیف منسٹرز، آپ صادق قریشی صاحب سے لے لیں ڈاؤن ورڈ، وہ لوگ رہے ہیں، لطیف کوسا صاحب کو لینا۔ اب آج کل پوائنٹ یہ ہے کہ اگر مجھے گزارش کریں، اب پچھلے 2 سال گیلانی صاحب تو پچھلے 2 سال ان کو میں پچھلے 2 سال سے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت پنجاب میں ہوئی ہے، جنوبی پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ان کی آبادی کے برابر انہیں ترقیاتی فنڈ 70 ارب پچھلے سال، اس سال 72 ارب، یہ اندازہ کریں گے۔ میں گورنمنٹ پنجاب کی فکر ہمارے بند پڑے ہیں، ہمارے ہسپتالوں میں آپ بتائیں کتنا میسو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، یونیورسٹی ڈیولپ ہوئی ہیں، کالجز ڈیولپ ہوئے ہیں، پل بنے ہیں، وہی ایک یونیورسٹی بنے ہیں، سڑکیں بنی ہیں، بھٹو صاحب نے بنایا اسلامیہ یونیورسٹی، اب ڈی جی خان میں 2 یونیورسٹی بنی، میڈیکل کالج بن گیا، ڈی جی خان کا میڈیکل کالج بنے گا، ایک کالج کا آپ نے نام دیا، اس کی کلاس سے بہاولپور لگائی، کیوں آپ غلط کہہ رہے ہیں؟ جب تک اس کا اسٹرکچر وہاں کلاسیں بن گئی ہیں، وہ وہاں کے لوگ پڑھنا پانی ہمارا آپ نے لاہور کو دے دیا، نصرت گیلانی نے اس کا دفاع کرنا تھا، ہمیں تو آپ الزام دیتے ہیں ہیلتھ ختم، ایجوکیشن ہماری ختم ہو چکی ہے، غلط ہے۔ دیکھیں یہ کہانی ہمارے اوپر مسلط کر کے پورے پنجاب 2025 والا یہ بے وقت کی راگنی جو ہے یہ چلتی رہے گی، منڈی لگ کہ گئی، یہ محرومی کا آرگومنٹ ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اس وقت 2 کروڑ لوگ ہمارے جہاں کتے گندے انسان گندے پانی میں پبلک ہیلتھ اور ایک ایسا غیر جانبدار صفائی کا برا حال ہے، کروڑوں اس فلاٹ کے پیسے انہوں نے لاہور پہ لگائے، ایشیانہ سکیموں پہ لگائے، ایشیانہ سکیموں پہ لگائے، ہمیں اگلے انتخابات میں لے کر چلنا ہے۔ ہمارے پیسے دیکھنا بھی یہ ہے کہ کیا جنوبی پنجاب، دیکھیں یہ دستی صاحب تو کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی جو اصل کمیشن کا ٹیسٹ ہوگا وہ انتخابات میں ہوگا، جہاں یہ عوام کی رائے دیکھی جائے گی، جنوبی پنجاب میں کیا یہ جو شور بہت ہے خونی انقلاب کی طرف یہ لے کے جانا چاہتے ہیں، خونی انقلاب آئے گا، خونی انقلاب آئے گا، اور یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج مخالفت ہماری مخالفت تو یہ جنوبی پنجاب میں نہیں آ سکتے، یہ بہاولپور میں نہیں آ سکتے، یہ لیڈر تخت لاہور کے شہنشاہ نہیں آ سکتے، ہر روز گئے ہوتے ہیں، نہیں آ سکتے، بہاول نگر گئے ہوتے ہیں، جب یہ جوتے چھوڑ کے بھاگے بہاولپور اور ملتان سے،
انہوں نے ریلیاں نکالی, انہوں نے نعرے لکھوائے, پھر لوگ جب لوگوں نے جلوس نکالے بھاگے اور پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی نے ترقیاتی فنڈ اور آج بھی عوام عوام جنوبی پنجاب کی بھاولپور کی عوام جب ہم نکلیں گے دنیا دیکھے گی. سب سے بڑی بات اور ہم مخلص ہیں, 6 کروڑ لوگ ہیں آپ کے ظلم کے شکار ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے میرے بہت اسٹیم آرڈر کی صورت مسلم لیگ نون کی قراردادیں لہرا رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ مسلم لیگ نون کی لہرا نون کی قراردادیں عمل کریں, پڑھ کے سنائیں, ہم عمل کریں گے. میں نے تو کہا کہ انشاءاللہ بھاگو مت, آ جاؤ, کمیشن بن چکا ہے, کمیشن بن چکا ہے, عوام مطالبہ کریے بھاولپور کی اور جنوبی پنجاب کی, اور یہ آئے بیٹھے کمیشن آئینی کمیشن نے کام شروع کیا, دروازے کھلے ہیں. ان کی بیٹر ایڈمنسٹریشن اتنی عزیز ہے جتنی کسی اور جگہ پہ کچھ بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ خطرناک لوگ مسلح جدوجہد کریں گے ظلم کی طرف, بلوچستان سے بھی خطرناک, اور ملک کے خلاف پاکستان کو توڑنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں, تب تک دور ہو گئی. ہم مزید نہیں چل سکتے. آپ دیکھیں نا ایک ڈی سی انہوں نے لگایا مظفر گڑھ میں, ایک کمشنر آیا, جب ایک تبدیل ہوا 25 مربع زمین ہمارے علاقے کی تھی, ان کی وجہ جو افسر ادھر ریٹائر ہوتا ہے ہمارے بنگلے انہوں نے بیچ دیے. یار کتنی ظلم ہمارے آپ بیچتے ہیں. روزگار اگر آپ کے وزیر ہیں, آپ کے پرائم منسٹر ہیں, آپ کے گورنر ہیں, آپ کے وفاقی وزراء ہیں, آپ کے صوبائی وزراء ہیں, اگر یہ سارے مل کر اتنے بڑے بڑے عہدے رکھ کر جنوبی پنجاب کی محرومی دور نہیں کر سکتے, پھر کس کا قصور ہے؟ یہ بتائیں. 56 ارب روپے رنگ روڈ پہ لگا رہے ہیں, ایک پرویز ملتان کا اس کو بند کر دیا, اس کا بجٹ 10 بہت سارے لوگ دیکھیں وہ ہمارے بھائی ہیں, تم تاسو پھیلا رہے ہو, تم نے نعرہ لگایا پنجابی کا, تم نے مہاجر کا نعرہ لگایا, اب پنجابی مہاجر وہاں ایک ہے, وہاں سرحدی پنجابی ہوگی کہ آپ واقعی ان کا نمائندگی ادا کریں عمل اور ان کی زندگیاں جنوبی پنجاب کی عوام یہ جدوجہد نہیں کرتے, یہ صرف نعرے لگا رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کی قراردادیں لہرا رہے ہیں. اپنا 64 سالہ حساب مانگے کہ اس سے بہتر ہے کہ حساب ہم نے دے دیا. یہی تو اچھی بات ہے کہ ہم نے حساب چکتا کر دیا. ہمارے سکولوں میں گدے اور کتے کھڑے ہیں, کوئی نہ سٹاف ہے نہ سکول. پرائم منسٹر آپ کا ہے, گورنر آپ کا ہے, حکومت محکمہ ہیلتھ تمہارا ہے, پانی محکمہ اریگیشن آپ کے انڈر ہے, آپ کیوں وفاق پہ ڈالتے ہو؟ یوسف رزاق گیلانی نے بہت کام کیے, وہ آپ کو برداشت نہیں ہو رہا, آپ نے ان پہ بھی ہزاروں الزامات لگائے. محرومی دور نہیں, ویسے ہنا ربانی کھر صاحبہ اپنے حلقے میں بہت کام کر رہی. نہیں, گزارش یہ ہے کہ جہاں نہیں کرتے, میں نے کہا ہے فیوڈل سے ہم لڑ رہے ہیں, جو نہیں کرتے ان کو عوام اب مسترد کریں گے, اور یقینی طور پہ پیپلز پارٹی کا ایک تاریخی کارنامہ ہے جو ہمیں حقوق دینے چلے ہیں, اور شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر آج تک کسی نے پیپلز پارٹی کے کام کر رہی ہے ملک کے لیے. اس پر الیکشن کے لیے چوائس اب لے کر آؤں گا کہ جنوبی پنجاب میں اللہ کے کرم سے پچھلے 4.5 سال میں بے مثال ترقیاتی کام ٹوٹی ہوئی, چاہے تعلیم, میں سڑکوں کی تصویریں لاؤں گا, ان کو تصویریں لاؤں گا, میں کالج. اوکے جی, ہم ایک کام کرتے ہیں, ہم ایک کام کرتے ہیں, رشید صاحب ایک کام مسائل کیسے جانتا ہے. لیکن ایک دفعہ پھر مسلم لیگ نون کی قراردادیں لہرا رہا ہوں, قوم کہہ رہی ہے بھاگو مت, یہ جو قرارداد لہرا رہی ہے, اور انشاءاللہ جنوبی پنجاب میں رہنے والے یہ جان لیں, اور پتہ ہے رہنے والے جان لیں, اور یہ قرارداد پہ عمل چاہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ تمہاری قرارداد کیسے بھاگ رہے ہو, اب کبھی فاٹا کی بات کرو, کبھی ہزارہ کی بات کرو. ہزارہ کو بھی پتا ہے کہ آپ نے جو ان کے ساتھ منافقت کیا, آپ ہزارہ میں بھی آپ نہیں جا سکتے. اس قرارداد میں کیوں نہیں ذکر کیا ہزارہ کا, فاٹا کا کیوں نہیں ذکر کیا, وہاں پہ آپ کیوں نہیں سکتے تھے. پروگرام کا لوگوں کے نمائندے جمشید عزیز صاحب وقت ختم ہو گیا. اگر تو آپ اس پہ بحث کرنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی جنوبی پنجاب میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, کوئی دن طے کر لیں, آپ ریکارڈ لے کے ہو گئی. منڈے منگل کر دیں, منگل اگلے آنے والے منگل کو آپ دونوں اپنا اپنا ریکارڈ لیں. میں سارا ریکارڈ لے پاؤں گا, وہ تصویریں لے کے آؤں گا جو کہ جنہوں نے کیا ہے, جو ہماری ہسپتالوں کی صورتحال ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ہمارے ساتھ جمشید دستی صاحب تھے, خرم دستگیر صاحب, محمد علی درانی صاحب ہمارے ساتھ. ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کیا حکومت نئے صوبے بنانے میں واقعی مخلص ہے. 93% 93% لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں مخلص, 7% لوگوں کا کہنا ہے کہ مخلص ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.